अस्सलाम वालेकुम। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी रक्स करती है, कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है जो सुनने के काबिल हो। सर्दियों की एक कहर आलूद रात थी। दरख्तों की शाखें हवाओं के तोश पर लरज रही थी और छोटे से गांव नूरपुर में हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर एक पुरानी सी झोंपड़ी के अंदर एक मासूम सी नाबीना लड़की महनूर खामोशी से अपने चूल्हे के करीब बेटी रोटी पकाने की कोशिश कर रही थी। महनूर बचपन से नाबीना थी, लेकिन उसकी माँ हलीमा बीबी हमेशा कहती थी कि अल्लाह ने तेरी आंखें छीन ली, मगर दिल ऐसा दिया है जो सब देख सकता है। महनूर की उम्र अब 20 बरस की करीब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में अजीब सी कशिश थी जो सुनने वालों को साकत कर देती थी। हर कोई उसकी मासूमियत और सादगी पर फिदा था, मगर वो किसी को करीब आने ना देती थी। वो जानती थी कि नाबीना होना इस दुनिया में कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक आजमाइश है। उस रात जब वो तन्हा बैठी हुई थी, अचानक उसे अपने पीछे हवा की एक ठंडी लहर महसूस हुई। कमरे में जैसे कोई साया आकर रुका हो। कौन हो? महनूर की आवाज़ हल्की सी कांप गई। कोई जवाब ना आया, मगर फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे चंबीली और आग की महक मिली हो। अगले ही लम्हे एक गहरी मगर नरम मर्दाना आवाज़ गूंजी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। महनूर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो जानती थी ये इंसानी आवाज़ नहीं, उसमें कुछ था, कुछ गैर फितरी, कुछ पुरस्रार। उसने डरे हुए आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? इंसान हो या नहीं? मैं इंसान नहीं, मैं जिनजाद हूँ, मेरा नाम अजमार है। महनूर का जिस्म सुन्न हो गया, सांस जैसे रुक सी गई। जिनजाद, वो तो सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, मगर अब वो उसके सामने था। वो उसे देख नहीं सकती थी, मगर महसूस ज़रूर कर सकती थी। अजमार खामोशी से उसके करीब आ गया। तुम्हारे दिल की रोशनी ने मुझे खींच लिया है महनूर। तुम दुनिया की अंधी हो, मगर तुम्हारी रूह की रोशनी इतनी तेज़ है कि मैं जो आग का बेटा हूँ भी इसमें जलने लगा हूँ। महनूर काम गई, मगर वो डरी नहीं, हैरत ज़दा ज़रूर थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने हिम्मत करके पूछा। अजमार की आवाज़ में एक दर्द छुपा था। मुझे सुकून चाहिए और शायद मोहब्बत। ये अल्फाज एक जिनजात के मुंह से सुनकर महनूर खामोश हो गई। बाहर हवा तेज़ हो चुकी थी। चराग की लू बार बार झिलमिलाती और फिर संभल जाती, जैसे वो भी उन लम्हों की गवाह हो। यही वो रात थी जब एक नाबीना इंसान और एक जिनजात की कहानी का आगाज़ हुआ। एक ऐसी दास्तान थी जिसमें किस्मत, खौफ, इश्क और कुर्बानी सब कुछ शामिल थी। महनूर नहीं जानती थी कि इस रात की खामोशी उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल डाले। सुबह की पहली किरणों ने गांव को रोशन किया, मगर महनूर के लिए रोशनी सिर्फ एक एहसास थी, एक ख्याल। उसकी दुनिया रंगों से खाली थी, लेकिन वो रोशनी की तासीर को महसूस करती थी। सूरज की गर्मी, पोलू की महक और हवा का लम्स। रात जो गुजरी वो किसी ख्वाब की मानिंद थी, या शायद एक ऐसी हकीकत थी जिसे सिर्फ वही जान सकती थी जो दिल की आंखों से देखता हो। अजमार, वो नाम अब उसके जहन में गूंजता रहा। वो जिनजात जो हवा में आया, उससे मुखातिब हुआ और कुछ ऐसा कह गया जो किसी इंसान ने कभी नहीं कहा था। तुम्हारी रूह की रोशनी मुझे जलाने लगी है। दिन भर महनूर खामोश रही। हलीमा बीबी ने कई बार पूछा, क्या बात है बेटी, चुप चुप क्यों हो? मगर वो सिर्फ मुस्कुरा देती। उसी रात जब सारी दुनिया नींद की आगोश में थी, महनूर ने अपने कमरे में दुआ मांगने के बाद आसमान की जानिब चेहरा उठाया। अगरचे वो देख नहीं सकती थी, मगर जानती थी कि चांद निकल चुका है।
تبھی ایک نرم سی آہٹ ہوئی۔ پھر آ گئے تم، محنون نے دھیرے سے کہا۔ میں گیا ہی کب تھا، وہی نرم گہری آواز سنائی دی۔ ازمار اس کے سامنے موجود تھا، گو وہ نظر نہیں آتا مگر اس کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، جیسے ہوا ٹھہر جائے، جیسے وقت رک جائے۔ تم ہر رات آؤ گے، محنون نے پوچھا۔ جب تک تم چاہو گی، اور اگر میں چاہوں تو چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ محنون نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، تم جنزاد ہو، میں انسان، یہ رشتہ ممکن نہیں۔ ازمار تھوڑا قریب آ گیا۔ محبت نہ انسان کی میراث ہے، نہ جنات کی۔ محبت روحوں کا رشتہ ہے۔ تمہاری روح اندھی نہیں اور میری روح قید ہے، شاید تم ہی مجھے آزاد کر سکتی ہو۔ محنور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ آنسو جو بینائی سے محروم ہونے کا غم نہیں تھے، بلکہ وہ پہلی بار کسی کے جذبے نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا۔ میں کچھ نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں دے سکتی ازمار۔ ازمار نے جواب دیا، تم نے مجھے وہ دیا جو صدیوں میں کوئی نہ دے سکا، ایک سچائی، ایک احساس۔ یہ ملاقات اب روز کی بات ہو گئی۔ ہر رات محنور اپنے سوالات، اپنے خواب اور اپنی خاموشیاں ازمار کے ساتھ بانٹنے لگی۔ ازمار اس کی باتیں سنتا، کبھی ہنستا، کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک رات جب وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، ازمار بولا، محنون، اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ دنیا دکھا سکتا ہوں جو تم نے کبھی نہ دیکھی۔ میں تمہیں آنکھیں دے سکتا ہوں۔ محنور چونک گئی۔ آنکھیں؟ کیا واقعی؟ ہاں، لیکن اس کی قیمت ہے۔ کیا قیمت؟ اس کی آواز لرزنے لگی۔ ازمار خاموش رہا، جیسے کوئی گہرا راز اسے روک رہا ہو۔ کہو ازمار، کیا قیمت ہے اس روشنی کی؟ اگر میں تمہیں بینائی دوں تو تم مجھے بھول جاؤ گی، تمہاری روح کی وہ پاکیزگی باقی نہ رہے گی جو مجھے تمہاری جانب کھینچ لاتی ہے۔ محنور کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ تو پھر مجھے میری اندھیری دنیا ہی عزیز ہے تمہارے ساتھ۔ ازمار نے پہلی بار خاموش ہو کر ایک لمبی سانس لی۔ وہ لمحہ، وہ اعتراف، ان دونوں کے درمیان ایک نیا بندھن باندھ گیا۔ کہیں فضا میں ہوا رک سی گئی، چاند چھپ گیا، اور رات نے ایک نئی کہانی اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ وقت گزر رہا تھا، محنور کی دنیا پہلے سے مختلف ہو گئی تھی۔ وہ جو کبھی تنہائی سے ڈرتی تھی، اب راتوں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ایک ایسی ہستی کی بات ہو، آواز اور موجودگی نے اس کے دل کو زندگی کی نئی امید دی تھی۔ ازمار اب اس کا رازدار بن چکا تھا، ایک ایسا ہمزاد جسے نہ کوئی انسان دیکھ سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ ایک رات ازمار کچھ بے چین لگا، اس کی آواز میں پہلی بار خوف جھلکتا محسوس ہوا۔ محنور، مجھے تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم جان لو، ہماری ملاقاتوں کا وقت ختم ہو سکتا ہے۔ محنور کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ازمار نے دھیمے لہجے میں کہا، میرے قبیلے والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ میں ایک ایسے انسان لڑکی کے قریب آ رہا ہوں، یہ ان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جن ذات کا انسان سے تعلق، یہ ان کی نظر میں جرم ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف باتیں کی ہے، صرف دوستی کی ہے۔ محنور کی آواز رند گئی۔ ان کے نزدیک یہ بھی بغاوت ہے۔ میں ایک شہزادہ ہوں اپنے قبیلے کا، اور مجھے ان کے قوانین توڑنے کی اجازت نہیں۔ تو کیا تم چلے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے؟ محنور کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ نہیں، ازمار نے مضبوط لہجے میں کہا، میں جا رہا ہوں لیکن واپس آؤں گا، اور اس بار تمہیں اپنا
بنانے کے لیے۔ ازمار مہنور کی آواز لرز رہی تھی، اگر تم نہ آئے تو تمہیں پناہ ہو جاؤں گی، مگر تمہیں کبھی نہیں بولوں گا۔ یہ کہہ کر ازمار غائب ہو گیا۔ مہنور نے ہاتھ بڑھایا جیسے کسی کی گرفت چاہتی ہو، مگر ہوا خالی تھی، بالکل خالی۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے۔ مہنور دن بھر خاموش رہتی، کھانے سے بے رغبت، ماں کے سوالوں کا ادھورا جواب، اور راتیں اب تنہا تھی۔ حلیمہ بی بی نے ایک دن پریشان ہو کر کہا، مہنور تو جیسے سایہ بن گئی ہے، کچھ تو بتا کیا ہوا ہے؟ مہنور نے کچھ نہ کہا۔ کون یقین کرتا کہ وہ ایک جنات کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہے؟ کون یقین کرتا کہ وہ جن سے باتیں کرتی تھی؟ پھر ایک دن اچانک کچھ بدلا۔ نورپور کے قریب والے جنگل میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ جانور لاپتہ ہونے لگے، درخت جلنے لگے، اور لوگ کہنے لگے کہ جنگل میں جنات کا قبیلہ آ گیا ہے۔ مہنور نے سب سنا اور وہ جان گئی کہ ازمار واپس آ چکا ہے۔ اسی رات جیسے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور گرجدار بجلی چمکی، ازمار اس کے سامنے نمودار ہوا، زخمی، کمزور اور غمزدہ۔ ازمار تمہیں کیا ہوا؟ مہنور آگے بڑھی۔ میں اپنے قبیلے سے بھاگ آیا ہوں تمہارے لیے، اب میں ان کا نہیں رہا، میں صرف تمہارا ہوں مہنور، لیکن مجھے وقت کم ہے۔ کیوں؟ مہنور کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میرے پیچھے وہ آ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہاری جان خطرے میں ہوگی۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں ازمار۔ یہ الفاظ، وہ لمحات دونوں کے درمیان کچھ اور مضبوط کر گیا۔ ایک ایسی ڈور بند گئی جو نہ دنیا سمجھ سکتی تھی نہ جنات۔ ازمار نے اس کے ہتھیلیوں کو تھاما۔ میں تمہیں اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں، بینائی دینا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ قیمت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا، جنات کی دنیا۔ مہنور نے حیرت سے کہا، ہاں، لیکن وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں، تمہیں ہر قدم پر امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں۔ مہنور نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پرعزم لہجے میں کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی ازمار، اندھیرے سے روشنی کی طرف تمہارے ساتھ۔ رات گہری تھی اور خاموشی اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ مہنور نے ازمار کا ہاتھ تھاما، اس ہاتھ کو جو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر محسوس کرتی تھی، جیسے وہ اس کی روح کا حصہ ہو۔ کیا تم تیار ہو؟ ازمار نے دھیرے سے پوچھا۔ مہنور نے سر ہلایا، ہاں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ محبت ہمیشہ خوف کے ساتھ آتی ہے، مگر جو دل سے چلے وہ منزل ضرور پاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ زمین ہلکی سی کانپی اور پھر ایسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی۔ ایک چمکتی ہوئی روشنی کا دائرہ ان کے قدموں کے نیچے بن گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سرد نیلی آگ ان کے گرد گھومنے لگی۔ ازمار نے کچھ الفاظ ایک نامانوس زبان میں کہے اور پھر اس روشنی کے دائرے نے انہیں نگل لیا۔ مہنور کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ وہ ایک انجانی دنیا میں داخل ہو رہی تھی، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، مگر وہ اندھی روشنی کو محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی یا شاید اپنی روح سے دیکھا تو وہ ایک حسین مگر عجیب و غریب مقام پر پکڑی تھی۔ وہاں کے درخت سیاہ مگر چمکتے ہوئے تھے، آسمان سرخ تھا اور زمین پر نرم نیلی گھاس بچھی ہوئی تھی۔ ہوا میں سرگوشیوں کی آوازیں تھی، جیسے سینکڑوں آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہو۔ یہ ہے ہماری دنیا، سایوں کی سرزمین، ازمار نے کہا۔
महनूर ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वो लड़खड़ाई, मगर अजमान ने उसे थाम लिया। अब से तुम मेरी मेहमान नहीं, तुम मेरी अमानत हो। तभी हवा में एक चमकती हुई आवाज़ गूंजी, तेज, करख्त और गुस्से से बुरी। फिजा में एक बुलंद कामत साया ज़ाहिर हुआ, उसकी आंखें खून की मानन लाल थी और उसके पर ज़मीन को छू रहे थे। ये था जिन्नात के सबसे पुराने सरदार। महनूर खाम गई, इज़मार उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने कानून तोड़ा क्योंकि मैं इंसानों में एक ऐसी रोशनी देख चुका हूँ जो हमारे कबीले में नहीं। महनूर नाबीना ज़रूर है, मगर उसकी रूह बीना है। वो उस दुनिया में भी रोशनी ला सकती है। जिनों का सरदार हंसा, एक ऐसी हंसी जो फिजा में बिजली की कड़क जैसी गूंजी। और तुम समझते हो कि हम उसे कबूल करेंगे, एक इंसानी लड़की को? कबूल नहीं, आजमाना होगा। अगर वो हमारी 3 आजमाइशें मुकम्मल कर ले तो मैं उसे अपना जीवन साथी बना सकता हूँ। जिन्नात के सरदार ने गौर से महनूर को देखा। तो सुनो ए नवीना लड़की, तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। सच को झूठ से पहचानना, आग में से गुजरकर अपनी रूह की पाकीज़गी साबित करना, एक ऐसी कुर्बानी देना जो तुम्हारी जान से ज़्यादा अजीज़ हो। महनूर खामोश रही, उसका चेहरा पुरसुकून था। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये सब कुछ सह जाऊंगी। इज़मार की आंखें नम हो गई। सरदार ने गर्दन घुमाई और गायब हो गया। अब महनूर और इज़मार के दरमियान सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक जंग भी थी। रोशनी और अंधेरे की, इंसानियत और जिन्नात की रिवायात का पहला इम्तिहान पहली रात को होना था। इज़मार महनूर को एक सुनसान वादी में ले आया। वहाँ का माहौल बहुत पुरस्कार था। आसमान स्याह, ज़मीन नम और हवा में जलते हुए संदल की सी खुशबू थी। उस जगह को कहते थे वादी ताबीर, जहाँ झूठ और सच शक्लें बदल लेती थी। ये वो जगह है जहाँ तुम्हें सच और झूठ को महसूस करना होगा, इज़मार ने कहा। ये तुम्हारी पहली आजमाइश है। मैं कैसे पहचानूंगी? मैं देख नहीं सकती, महनूर ने धीरे से कहा। इज़मार ने जवाब दिया, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिल की सच्चाई काफ़ी होगी। तभी एक नीली रोशनी नमूदार हुई। एक बूढ़ी औरत उस रोशनी से निकलकर सामने आई। चेहरा मेहरबान, हाथ में छड़ी, आवाज़ में नरमी। बेटी, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ये जिन्नात तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हारी पाकीज़गी को ताकत में बदलना चाहता है। वापस लौट चलो, तुम्हारी माँ बीमार है, मरने के करीब है। महनूर की सांस रुकने लगी। अम्मी, बूढ़ी औरत ने झोली पहलाई। चलो मेरे साथ, तुम्हें ज़मीन पर वापस जाना है। अगर आज गई तो सब बच जाएगा, वरना पछताओगी। उसी लम्हे एक नन्ही बच्ची नमूदार हुई। वो हंसती हुई नंगे पांव दौड़ आई और बोली, महनूर बाजी, आपकी मोहब्बत झूठ है। इज़मार सिर्फ खेल रहा है। वो हर 100 साल में एक इंसानी लड़की को धोखा देता है। महनूर दोनों के दरमियान खड़ी थी, आंखें बंद, दिल धड़कता हुआ, सांसें तेज और खामोशी गहरी। तब अचानक एक काला साया आकर चीखा, तुम्हारा वक्त ख़त्म, बताओ उनमें से सच्चा कौन है? महनूर ने हाथों को सीने पर बांधा और सर आसमान की जानिब उठाया। मैं अंधी ज़रूर हूँ, मगर झूठ की बू पहचान सकती हूँ। माँ के नाम पर जज्बात से खेलने वाली और बच्चे की मासूमियत का लबादा ओढ़ने वाली तुम दोनों झूठ हो। मेरा सच सिर्फ वो है जो मुझे खामोशी में भी सुन सकता है, जो मेरे दिल की धड़कन से बात करता है। इज़मार। उस लम्हे फिजा थरथराई, दोनों चेहरे चीखे मारते हुए सियाह धुएं में बदल गई और आसमान पर रोशनी की एक किरण उभरी। फिर एक आवाज़ आई, वही सरदार की, जिन्नात के सरदार की।
مہنور تم نے پہلا امتحان پاس کر لیا، مگر آگے کا سفر آسان نہیں، تیار ہو جاؤ، دوسری آزمائش تمہاری روح کو جلا سکتی ہے۔ ازمار مہنور کے قریب آیا، اس کے ہاتھ تھامے۔ میں تم پر پہر کرتا ہوں مہنور، تم نے ان کی نظر میں خود کو ثابت کر دیا۔ اب دوسرا امتحان وہ خطرناک ہے، مگر تم اکیلی نہیں ہو۔ مہنور مسکرائی، جب تم ساتھ ہو تو اندھیرا بھی روشنی جیسے لگتا ہے۔ جنات کی سرزمین پر رات کبھی سوتی نہیں، وہاں اندھیرے میں بھی روشنی کی چمک اور خاموشی میں بھی چیخیں سنائی دیتی ہے۔ آج وہ رات تھی جب مہنور کو اپنی روح کی پاکیزگی کو آگ کے امتحان میں ثابت کرنا تھا۔ ازمار اسے ایک بلند پہاڑ کے دامن تک لے آیا۔ وہاں ایک پرانا مندر نما قلعہ تھا جسے جنات گسری سوس کہتے تھے، وہ جگہ جہاں آگ بولتی ہے اور دھوئیں میں حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ مہنور جہاں تمہیں ننگے پاؤں آگ کے فرش پر چلنا ہوگا۔ اگر تمہاری نیت پاک ہے تو آگ تمہیں جلائے گی نہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں ایک لمحے کا بھی شک ہوا تو تم خاکستر ہو جاؤ گی۔ مہنور کی سانسیں جیسے رک گئی، وہ نابینا تھی لیکن اس کی سماعت نے محسوس کیا کہ زمین پر واقعی کچھ دہک رہا ہے، جیسے انگارے فرش بنے ہو۔ تبھی سردار نمودار ہوا، جنات کا سردار، اے نابینا لڑکی، یہ وہ آزمائش ہے جس نے کئی جنزاد شہزادیوں کو بھی راکھ بنا دیا ہے۔ تم ایک انسان ہو، تمہارے لیے یہ ناممکن ہے۔ مہنور نے نرمی سے کہا، جس دل میں محبت سچی ہو وہاں شک نہیں ہوتا، اور جس کی نیت صاف ہو اس کے قدموں میں آگ بھی پھول بچاتی ہے۔ سردار ہنسا، تو چل اگر تیرا دعویٰ سچ ہے۔ ازمار ایک کنارے کھڑا تھا، بے بس، خاموش۔ اس کے چہرے پر درد لکھا تھا، لیکن اس نے مہنور کو ایک لفظ بھی نہیں روکا، کیونکہ اگر وہ روکتا تو یہ محبت ادھوری رہ جاتی۔ مہنور نے اپنی جوتی اتاری اور قدم آگ پر رکھ دیا۔ پہلا قدم آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں روشنی سی چمکی، دوسرا قدم جیسے زمین پر کوئی پھول بچھ گیا ہو، تیسرا قدم تیز تیز سانسیں، لیکن جلن نہیں، تکلیف نہیں۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور ازمار کا نام دل میں دہرایا۔ ازمار، ہر قدم کے ساتھ آگ نیچے سے ہٹتی جا رہی تھی اور اس کے راستے میں ٹھنڈک اترتی جا رہی تھی۔ بالآخر جب وہ پار پہنچی تو سردار کی آنکھوں میں حیرت تھی اور فضا میں خاموشی۔ ناممکن، سردار نے غراتے ہوئے کہا، ایک انسان تھی اور اس نے آگ کو شکست دی۔ ازمار آگے بڑھا، پہاڑ سے سر اٹھائے، نہیں، یہ انسان نہیں، یہ میری مہنور ہے، وہ روشنی جو بینائی میں بھی سچائی کو دیکھتی ہے۔ سردار نے گردن جھکائی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ تم نے دوسرا امتحان جیت لیا، لیکن آخری آزمائش وہ سب سے کٹھن ہے۔ اس کی آواز گونجی۔ مہنور کا دل لرز گیا اور ازمار کی نگاہ بدل گئی۔ اب دونوں جان چکے تھے کہ اگلا مرحلہ ان کے عشق کو فنا یا بقا دے گا۔ گسریسوس کے عقب میں ایک ویران وادی تھی جہاں سورج کی روشنی بھی داخل نہیں ہوتی تھی۔ جنات اس جگہ کو وادی فنا کہتے تھے۔ یہاں صرف وہی آتا تھا جو اپنے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے کھونا چاہتا تھا۔ سردار نے مہنور اور ازمار کو وہاں بلایا، اس کے ساتھ درجنوں جنات کھڑے تھے، سرد آنکھیں، بے رحم چہرے۔ مہنور، تم نے سچ کو پہچانا، آگ کی راہ طے ہے۔ مہنور، تم نے سچ کو پہچانا، آگ کی راہ طے کی۔ اب وقت ہے کہ تم محبت کی سب سے بڑی شرط پوری کرو، قربانی۔ مہنور نے سر جھکا کر پوچھا، کیا چیز قربان کرنی ہے، جان، روح؟ سردار نے کہا، نہ جان نہ روح، تمہیں قربان کرنا ہوگا ازمار کو۔
اگر تم اسے اپنی دنیا واپس بھیج دو اور ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دو تو تم کامیاب مانی جاؤ گی، ورنہ تمہارے عشق کو جھوٹ سمجھا جائے گا اور تم دونوں کو جنات کی عدالت میں سزا دی جائے گی، ابدی جدائی۔ ماہنور کے دل میں زلزلہ آ گیا۔ وہ جو نابینا تھی جس نے روشنی کو صرف ازمار کے لمح سے پہچانا، اب اسے وہی روشنی واپس بھیجنی تھی۔ ازمار خاموش تھا، وہ جانتا تھا یہ لمحہ محبت کا کڑا ترین امتحان ہے۔ ماہنور آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ ازمار، اگر میں تجھے جانے دوں تو کیا تو مجھے بھول جائے گا؟ ازمار نے جواب دیا، میں بھول نہیں سکتا ماہنور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو خوش رہے، چاہے میرے بغیر۔ ماہنور کے چہرے پر ایک سکون اتر آیا۔ میں نے تجھے اندھیرے میں پہچانا تھا، میں تجھے روشنی میں بھی کھونے کو تیار ہوں، کیونکہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، محبت کبھی کبھی چھوڑ دینے کا نام بھی ہے۔ اس نے ہاتھ بلند کیے اور وہ الفاظ کہے جو ازمار کو واپس جنات کی دنیا سے نکال سکتے تھے۔ آسمان سے روشنی کا ستون اترا اور ازمار اس میں جذب ہونے لگا۔ نہیں، ازمار نے چیخ کر کہا، ماہنور، اگر تو مجھے چھوڑ دے گی تو یہ عشق ادھورا رہ جائے گا۔ ماہنور نے مسکرا کر کہا، ادھورا وہ ہوتا ہے جو خود غرض ہو، میرا عشق مکمل ہے کیونکہ یہ قربانی پر ختم ہوا۔ اور ازمار روشنی میں غائب ہو گیا۔ ماہنور نیچے گری، تکی ہوئی، خاموش، اور پھر ایک لمحہ آیا۔ سردار کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، ماہنور، تم نے آخری آزمائش بھی جیت لی، تمہاری قربانی نے جنات کی تاریخ بدل دی، اب تمہیں وہ تحفہ ملے گا جو صرف خالص محبت والوں کو ملتا ہے۔ تبھی آسمان کھلا، ایک چمکتی ہوئی آنکھ جیسی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ ماہنور کے بند آنکھوں میں سنسناہٹ ہوئی اور وہ منظر جو برسوں تک اندھیرے میں تھا اب رنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ماہنور کی بینائی واپس آ چکی تھی اور سامنے ازمار کھڑا تھا۔ یہ کیسے؟ ماہنور نے حیرت سے کہا۔ ازمار نے مسکرا کر کہا، جب تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو کائنات نے تمہیں سب کچھ واپس کر دیا، اب میں بھی تمہارا ہوں اور یہ دنیا بھی۔ سردار نے ان دونوں کی طرف دیکھا، آج سے تم دونوں کو جنات اور انسانوں کی پہلی جوڑی تسلیم کیا جاتا ہے، تمہارا عشق پاک تھا، تمہاری قربانی سچی تھی۔ ماہنور جو اندھی پیدا ہوئی، آج وہ پہلی بار انسان بنی جس نے اپنی بینائی محبت کی قربانی سے حاصل کی۔ ازمار جو جنذات تھا، وہ محبت کے سبب انسانوں کے احساسات کو سمجھنے لگا۔ ان دونوں کی کہانی صدیوں تک جنات کی دیواروں اور انسانوں کے دلوں میں گونجتی رہی۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو اپنے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک اللہ نگہباں۔